अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि मौलाना फजलुर रहमान JUI के सरबराह हैं और उन्होंने बड़ा एक मुतनाज़ किस्म का बयान दिया है शहीद फौजियों के हवाले से, और वो बयान अब बहुत ज़्यादा गर्दिश में है और उस पे ज़बरदस्त किस्म की तनकीद की गई है। हुक्मरान जमात ने उसके ऊपर ज़बरदस्त तनकीद की है, जबकि पीपल्स पार्टी ने, इसके अलावा MQM ने और सारी ही जमातों ने अपना अपना हिस्सा डाला है इस तनकीद में। और जो एक और पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसने भी इसके ऊपर जबरदस्त किस्म की तनकीद की है और फजलुर रहमान की को तनकीद का निशाना बनाया, कड़ी तनकीद की गई है इस पर। फजलुर रहमान की अपनी पोजीशन क्या है? माजी में वो खुद एक फौज के स्पोक्समैन समझे जाते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपना ट्रैक चेंज किया और अब वो फौज मुखालिफ कहीं रास्तों पर खड़े नजर आते हैं कभी कभी। लेकिन कभी ऐसा महसूस होता है कि नहीं, असल में वो फौज के ही स्पोक्स पर्सन अब भी हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदाज उन्होंने बदल लिया है। तो इसको डिस्कस करते हैं और इस पर बात करते हैं। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। आप सियासी तजज़ियेकार भी हैं, आप इंटरनेशनल उमूर पर भी गिरफ्त आपकी मजबूत है, और जो दीगर मामलात हैं उस पर भी आप गहरी नजर रखते हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। वालेकुम सलाम। सर, फजलुर रहमान साहब का बयान बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने एक तरह से शहीद फौजियों की तज़हीक ही की है, क्योंकि वो बड़ा कंट्रोवर्सी है। मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता उसको। तो क्या कहते हैं सर इस पर आप? एक्चुअली मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अ, अ, ये जो गवर्नमेंट 2022 में बनी थी, अगरचे कि उसका हिस्सा थे, लेकिन जो सब्सिक्वेंट इलेक्शन हुआ है 2024 में, और ये कहना है बाद लोगों का, बात का नहीं, बहुत सही जो बाखबर लोग हैं और सियासी लोग हैं, कि नून लीग ने उनसे वादा किया हुआ था कि आपको हम सदर बनाएंगे। तो वो बात नहीं हो सकी, क्योंकि जो भी बात हुई उसमें ये उनका मकसद हासिल नहीं हो सका। अब जो है वो हमेशा कभी कभी वो अपने नाराज़गी का और गुस्से का इजहार करते रहते हैं, लेकिन आज की जो तकरीर है, कल की जो तकरीर है, वो एक तो ये है कि वो सरहद के पास है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सरहद के पास उन्होंने तकरीर की है, और उसमें उन्होंने फ़ौज के ऊपर तनकीद की है। और ऐसे वक्त में ये जलसा और या मीटिंग उन्होंने की है जब अफ़गानिस्तान से काफ़ी एग्रेसिव किस्म की अटैक्स हो रही हैं पाकिस्तान के ऊपर। जब हमारे 18-19 जो जो पुलिसमैन हैं जो इधर इसमें बलूचिस्तान में वो मारे गए हैं, 42 के और करीब है सर, वो 42 की तादाद है टोटल। टोटल 42 है, लेकिन पुलिस जो है हाँ, पुलिस। 18 तो एक। हाँ। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से ये फजलुर रहमान साहब का बड़ा ही बेवक्त किस्म का ये बयान है, और ये मेरे ख्याल से जो अफ़गान और जो रेबल ग्रुप से पश्तूनों के या जो भी अफ़गानिस्तान के उस पार से, तो एक्चुअली ये उनकी एक तरह से सपोर्ट है कि पाकिस्तान की फ़ौज को जो है वो ब्लेम किया जाए और ये कहा जाए कि जी आप सियासत में हैं, आप अपने दायरे में नहीं हैं, आप आइन के पॉलिटिक्स में। ठीक है, फ़ौज का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, वो सब लोग यही कहते हैं बहरहाल, लेकिन फ़ौज का जो बाकी काम है उस पर तो उनको जो है तनकीद का निशाना बनाना सही नहीं है। आप पॉलिसी में सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई फ़ौज की ये जो स्ट्रेटजी है ये नहीं है, वो होनी चाहिए। और अब उन्होंने ये कहा कि अब हमें कहा जा रहा है कि जी हम तालिबान से जो है वो अफ़गानों से लड़ें, तो हम तो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये है वो। तो अब मौलाना फजलुर रहमान बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, लेकिन ऐसे वक्त में उन्होंने ये बयान दिया है, गुस्से में दिया है, नाराज़गी में दिया है, या स्ट्रेटजी के तौर पर दिया है, या फ़ौज को कुछ बात सुनाना चाहते हैं, या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात करने। मुझे थोड़ा उनकी इस बात का समझ नहीं आया कि वो क्यों अपने आप को स्क्वीज़ महसूस करते हैं। KPK में जो है वो
तहरीक इंसाफ के साथ उनका एक तरह का मुफाहमाना जज्बा है अपोजिशन में भी, दूसरे तीसरे, लेकिन अभी मौलाना अनकम्फर्टेबल तो यकीनन हैं, और वो हुकूमत के साथ भी हैं और फौज के साथ। वो ये समझते हैं कि ये जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, मुझे ये सवाल थोड़े से मेरे नाज़रीन के लिए बता दीजिए आप कि ये मौलाना फजलुर रहमान जाहिर है कि एक ज़माने में सिर्फ फौज ही की बात सुनते थे और उन्हीं से मशवरे करके ये इतने ताकतवर और सीजन पॉलिटिशियन जिसे आप कह रहे हैं वो बने हैं। लेकिन इमरान खान के दौर में उनसे इख्तलाफात हुए फौज के। तो मैं ये सवाल कर रहा था आपसे कि मौलाना फजलुर रहमान तो माजी में फौज के सपोर्टर रहे हैं, ये अचानक हुआ क्या है सर? नहीं, अचानक नहीं है, ये उनकी बेसब्री है। और ऐसे मौके पर उन्होंने ऐसा किया है कि जब इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है वो शायद रीशफल कर रही है अपनी कैबिनेट को, और इस तरह की भी बातें हैं कि जो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान भी थोड़े इख्तलाफात हैं। तो जब कभी भी जो है वो मौलाना साहब मैदान में आते हैं तो वो अकेले नहीं आते, वो किसी न किसी उसके साथ आते हैं, किसी न किसी मकसद के लिए आते हैं। वो कोई यू नो इस तरह ही इज नॉट ए फ्री व्हीलर, वो स्ट्रेटेजिकली आते हैं। और ये मेरा ख्याल यही है कि चूँकि रीशफल हो रही है, उनको कुछ हिस्सा चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट में चाहिए या नहीं चाहिए फौज के साथ, इसलिए उन्होंने किया कि फौज कहे यार इनको भी किसी तरह से राजी करो, क्योंकि केपीके में तो उनको कुछ मिला नहीं है। वो एक ज़माने में केपीके में जो पिछली हुकूमत थी उसमें भी ये कोशिश कर रहे थे कि ये नून लीग के साथ मिल के अपनी हुकूमत केपीके में बना लें, लेकिन उसमें नवाज शरीफ साहब राज़ी नहीं हुए थे उस दफ़ा। तो उनका गुस्सा तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर है या मुस्लिम लीग नून के ऊपर है कि उन्होंने जो भी जो कम से कम जो पीटीआई के दौर में जितने इन्होंने धरने दिए थे, जितने इन्होंने वो किया था, लॉन्ग मार्चेस की थी, उन सब में ये जो है वो कहा जाता था कि मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी से और उनके साथ इत्तेहाद के तौर पर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है वो इसका क्या मकसद है ये थोड़े दिनों में सामने आ जाएगा। जो फौज का और मौलाना फजलुर रहमान का उनका क्या कहते हैं हार्ट एंड कोल्ड रिलेशनशिप है। वो कभी रोमांस है, रोमांस है, रोमांस है। वो कभी कभी नरम कभी गरम, तो इस तरह चलता है। वो फौज वालों को भी पता है कि बंदा तो अपना ही है, गुस्सा कर रहा है, नाराज हो रहा है, तो खर्चा वर्चा चाहिए या जो भी बातें ये। अच्छा, ये बताइए कि ये मौलाना फजलुर रहमान जाहिर है कि आपने भी कहा और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसको कि सीजन पॉलिटिशियन है और वो बहुत देखभाल के बयानात देते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा बयान उनका खास तौर से फौज को टारगेट करके या शहादत को टारगेट करके देना, इसके पीछे कोई ये जो आप बात कर रहे हैं कि कोई खर्चा वर्चा चाहिए, इससे आगे की कोई बात मुझे महसूस हो रही है? नहीं, इक़्तिदार में हिस्सा चाहिए, खर्चा जो है वो इस तरह से नहीं होता है। देखिए, इक़्तिदार में हिस्सा चाहिए मेरे ख्याल से, और इक़्तिदार में खाली फौज की हिमायत वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी अफगानिस्तान की सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है। वहाँ जो है वो बड़े एहतियात, जो टीटीपी और जो है वो बलूचिस्तान की जो अलहदगी पसंद क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, और अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उनके दरमियान उनका जो है आपस में इत्तेहाद हुआ है। और इंडिया और यूएई और यहाँ तक के बाद लोग कहते हैं क्या, मेरा अपना ये व्यू है कि इजराइल मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान में हर किस्म की एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा थ्रू इंडिया और थ्रू यूएई, क्योंकि यूएई, इंडिया एंड इजराइल इज़ ए नेक्सस, और अफ़गानिस्तान को वो इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर। तो अब मौलाना मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि यार मैंने खामोश रह कर बहुत खिदमत कर ली आप लोगों की, तो अब जो है वो बिला मुआवजा जो है अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं होगी मिलिट्री को भी, क्योंकि मिलिट्री इस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम में है ना, अफ़गानिस्तान की वजह से, बलूचिस्तान की वजह से, और चूँकि हमारा तवज्जो जो है
وہ ایران اور امریکہ کی لڑائی پہ رہی ہے یہ گزشتہ 5-6 مہینے، تو اس کی وجہ سے میرے خیال سے یہ جو TTP اور یہ دوسرے لوگ ہیں یہ بھی تھوڑا دلیر ہو گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی موقع ہے اس وقت پاکستان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کا۔ تو اس لیے مولانا صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی آپ اگر ہم سے چاہتے ہو مدد، ہم سے چاہتے ہو تو پھر پراپرلی مدد لو، ہمیں اپنا ساتھ اچھا، یہ ملاؤ۔ دو تین جو ایک ہفتے پہلے تو صورتحال بالکل ڈفرینٹ تھی کہ جب مولانا صاحب نے کشمیر میں انٹری دی تھی، اور اس پہ ہم نے تھوڑا سا ڈسکشن بھی کیا تھا کہ وہاں جا کر انہوں نے کہا ہے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، اور لوگ مان بھی گئے تھے بہت سارے لوگ۔ اب یہ ایک دم سے مطلب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو بالکل یو ٹرن ہے۔ نہیں، یہ مولانا کا یو ٹرن نہیں ہوتا، ان کے ایک ہی ٹرن ہوتا ہے، اور وہ ایک ٹرن یہ ہوتا ہے کہ وہ فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور جو گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ آپ آسان نہ لیں، اس طرح سے نہ لیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو MQM جیسے دوسرے جو لوگ ہیں، وہ جو عبدالعلیم خان ہیں، وہ ان کو تو آپ بڑی پذیرائی دے رہے ہیں، اور یہ جو ہم کہاں چھوٹی جماعت ہے سر، 22 ارکان اس کے اسمبلی کے ہیں، قومی اسمبلی۔ 22 ارکان جو وہ جس قسم کے ہیں آپ کو پتہ تو ہی ہے جس طرح وہ تو سر۔ سارے ہی لوگ اسی طرح کے، شہباز شریف کی بھی سیٹ کو اسی طرح کنٹروورسی کے نظر سے دیکھا جائے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ صحیح ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا نہیں ہونا چاہیے، ان کا یہ کہنا ہے بھائی، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اصل تو ہم لوگ ہیں، MQM نے تو کوئی تحریک نواز شریف کے کہنے پہ یا مسلم لیگ نون کے کہنے پہ تو نہیں چلائی نا، فوج کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا تحریک انصاف میں۔ MQM تو تحریک انصاف کے ساتھ تھی، وہ تو اس وقت واپس آئی ایک جب بات آپ نے اور کہی کہ نون لیگ شکوہ کر رہی ہے، فضل الرحمان شکوہ کر رہے ہیں نون لیگ سے۔ اب نون لیگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ تو ٹھیک آپ کی بات بنتی ہے کہ انہوں نے ان کے کہنے پہ بہت کچھ کیا، لیکن پھر پیچھے سے دیکھا پلٹ کے تو نون لیگ غائب تھی۔ لیکن وہی معاملہ پیپلز پارٹی، فضل الرحمان صاحب زیادہ نالا تو پیپلز پارٹی سے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ تو وہ کشمیر میں اتحاد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں کھڑے ہوں گے وہاں ہم نہیں کھڑے ہوں گے، یا ہمارے لوگوں کو سپورٹ کریں آپ۔ دیکھیے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی معاہدہ تو نہیں ہے نا، ایک بات انہوں نے کام کیا، ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ زرداری صاحب جو ہے وہ بہت سمارٹ آدمی ہے اس معاملے میں کہ وہ دوست کسی کو بھی دشمن بناتے نہیں ہیں، وہ سب کے دوست ہیں، اور سب کے لیے دوستی کا جو دروازہ ان کا کھلا رہتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی بہت پرانی ہے، بے نظیر کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات۔ ابھی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی بات، ایک چھوٹا سا یا بڑا ایک اس میں 2-3 لوگ ہیں ان کے آزاد کشمیر میں جو الیکٹیبل ہیں، پونچھ میں بھی ہے، مولانا یوسف ہیں ان کے۔ تو یہ اس طرح کے وہ ہے کہ وہ ایک پیپلز پارٹی جو ہے وہ الائنس بناتی ہے۔ پیپلز پارٹی یہ جو اس طرح کے کمٹمنٹ نہیں کرتی ہے کہ جس کو پورا نہ کر سکے، اور چونکہ پیپلز پارٹی کو گالیاں دینا آسان ہے، مولانا صاحب کسی وقت بھی ناراض ہوتے ہیں، وہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب صدارت چھوڑ کے آئیں تو ہم آئین کو بحال کراتے۔ تو یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سب پارٹیوں کے ساتھ تو ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کا اصل شکوہ کس کے ساتھ ہے؟ اصل شکوہ ان کا نون لیگ کے ساتھ ہے، اور اصل شکوہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور وہ TTP اور یہ جو افغان لوگ ہیں وہ انہوں نے کئی دفعہ مولانا پہ حملہ بھی کیا ہے، اور ان کو نقصان بھی پہنچانا، ان کی پارٹی کے لوگوں کو، کافی بڑے جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ بھئی افغان TTP کے خلاف لڑو، تو لڑیں کیسے؟ مطلب آپ ایسے خالی ہاتھ سے تو نہیں لڑیں گے بھائی، آپ ہمارے ساتھ کو انڈرسٹینڈنگ کرو۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہمیں لڑنے کو کہہ رہے ہیں، اچھا، آپ اس میں ہمیں یہ فضل الرحمان صاحب نے ایک دورہ کیا تھا افغانستان کا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کچھ معاملات سیٹل کیے ہیں،
یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ٹی ٹی پی اور دوسری جماعتوں نے فضل الرحمان صاحب پہ کئی حملے بھی کیے ہیں، جس میں ان پہ جان لیوا بھی حملے کیے ہیں، جس میں وہ بچ گئے. لیکن دوسری طرف وہ جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں معاملات کو حل کروں گا، لیکن اور حل کروا سکتا ہوں اور کچھ معاملات کو آگے بھی بڑھا سکتا ہوں، لیکن ان کی بات کو اس وقت اہمیت نہیں دی گئی. تو یہ معاملہ ہے آپ کی نظر میں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور گریونسز ہیں مولانا فضل الرحمان؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ ہیں، اور پاکستان میں جتنا ایکسپیرینس جو ہے وہ پولیٹکس میں، ایون ایجیٹیشنل پولیٹکس میں اور ڈرائنگ روم پولیٹکس میں جتنا فضل الرحمان صاحب کا ایکسپیرینس ہے اتنا کسی کا بھی نہیں ہے. مطلب ہی از ویل ورسڈ. تو جب بھی وہ بات کریں گے وہ ہوائی بات نہیں ہوتی ہے، اٹ مینس سم تھنگ. وہ یہ کہہ رہے ہیں فوج کو اور حکومت کو کہ آپ کی مدد ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں پراپرلی ایڈجسٹ کریں. ان کے بھائی کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ان کے بیٹے کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، خود ان کو کوئی کمیٹی کا چیئرمین بنا سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے رابطے افغانستان میں بھی ہیں. بہرحال جو بھی وہ ان کا جو یہ جو دیوبندی لوگ ہیں افغانستان میں بھی، جن کی حکومت ہے وہ دیوبندی لوگ ہیں. یہ دیوبند والوں کے بڑے وہ ہیں، اگرچہ کہ وہ جو ٹرین جو ہوئے ہیں وہ سمیع الحق کے مدرسے میں لوگ زیادہ تر ہوئے. انہوں نے اس طرح کے ٹریننگ کیمپ وغیرہ نہیں کھولے، لیکن وہ ان کے ساتھ ان کی ایسے ہی یہ ٹارگٹ وہ ضرور کرتے کوئی نہ کوئی گروہ ان کا. لیکن یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج افغان دھڑے جتنے بھی ہیں ٹی ٹی پی کے اور جو بھی حکومت میں جو ان کے ہیں طالبان کے، ان دھڑوں سے ان کے رابطے ہیں. تو وہ جو ہے وہ بھی ہے، ایون جو وہ ہے. تو اس لیے میرے خیال سے یہ انہوں نے بیان دیا ہے، چونکہ یہ بڑا واقعہ ہوا بلوچستان میں، اور ابھی 2-3 جو بڑے واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کے بعد ان کا جو بیان ہے وہ خالی بیان نہیں ہے. پروبیبلی دس از سم تھنگ اے میسج کہ بھئی ہم کر سکتے ہیں، اگر آپ ہمیں نہیں کرتے ہو تو ٹھیک ہے جی، ہم تو پھر ٹی ٹی پی کو یا پھر ان لوگوں کو جو بلوچستان کے، کیونکہ بلوچستان میں بھی ان کو کچھ ملا نہیں نا. بلوچستان میں بھی ان کو کوئی حصہ وغیرہ نہیں ملا ہے، اور سینٹر میں بھی نہیں ملا ہے. کے پی کے میں مل نہیں سکتا. یہ چاہتے تھے کہ ان کا گورنر لگایا جائے کے پی کے میں، لیکن وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی. تو اس لیے میرے خیال سے مولانا بڑے پریگمیٹک پولیٹیشین ہیں، اینڈ ہی از اے ویری سیزنڈ پولیٹیشین. وہ عام آدمی نے فوج کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور فوج والے بھی ان کو سمجھتے ہیں. فوج اور ان کے درمیان کیا ہیٹ اینڈ لو کا ریلیشن شپ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ ان کا گزارا بھی نہیں ہے، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ مولانا کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش اس وقت میرے خیال سے فوج کو نہیں کرنی چاہیے. ان کو کسی کی بات سننی چاہیے. جو بھی اچھا، لوگ ہیں آپ یہ پنچ لائن ہے سر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو وہ مانگ رہے ہیں ان کو دے دیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو، آپ پتہ تو کریں بھائی کیا چاہ رہے ہیں. آپ ان کو پوچھیں گے ہی نہیں. دیکھو نا، فیض حمید نے عمران خان کے جو دھرنوں، عمران خان کی گورنمنٹ میں جو انہوں نے دھرنے کیے تھے، ان دھرنوں کے دوران میں فیض حمید نے ان کے ساتھ میٹنگیں کی تھی اور ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی تھی. پھر جب ہی وہ دھرنے ختم کر کے گئے تھے، حالانکہ وہ دھرنے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ چودھری پرویز الہی وغیرہ لوگوں نے ان سے خالی کرائے. بیسیکلی وہ فیض امین نے کرائے تھے، اور فیض امین نے ان سے کچھ کمٹمنٹ کیے تھے، پورے نہیں ہوئے. فیض حمید نے بھی ان سے کمٹمنٹ کیے تھے. اس وقت وہ آئی ایس آئی کے چیف تھے، عمران خان کے بہت قریبی تھے. لیکن اب کی جو ہے یہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے بڑی ابھی جو کھل کے بات کی ہے تو یہ پہلی دفعہ کی ہے. اور جب وہ کرتے ہیں بات تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہے، اور اس کی بات کہیں نہ کہیں سنی جاتی ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے، بے شک یہ باقی جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں وہ بے شک کہتے رہیں جی یہ انہوں نے شہیدوں کی بےزتی کر دی، وہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ جانتے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فوج کے لوگ مارے جا رہے ہیں، پولیس کے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور یہ جو کے پی کے میں اور بلوچستان میں اور افغانستان میں، تو وہ اپنے آپ کو
میرے خیال سے کسی بہتر پوزیشن میں رکھنا چاہتے ہیں. میں بھی یہ بھی ہو کہ وہ ڈائلاگ کرانا چاہتے ہوں, وہ کوئی اس طرح کا, اگر یہ کسی فارن افیئرس کمیٹی کا یا ریکنسیلیشن کمیٹی کا ان کو صدر بنایا جائے تو یہ جا کے افغانستان میں بات کر سکتے ہیں. یہ ان کے اپنی لائک وہ جو ریلیجیس کمیونٹی ان کی ایک ہی ہے, وہ دیوبندی ہے, یہ بھی دیوبندی ہے, دے کین ٹاک ٹو ایچ ادر, ہے نا. اور مولانا کوئی ایک دن کشمیر کمیٹی کے وہ صدر رہے, وہ فارن افیئرس کی کمیٹی کے صدر رہے ہیں, وہ بہت سیزن آدمی ہے, وہ بالکل بچے نہیں ہیں, لیکن وہ وارن کر رہے ہیں. میرے خیال سے وہ توجہ چاہتے ہیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے کوئی ٹاسک دیا جائے. ٹاسک خالی ہاتھ تو نہیں لیں گے, وہ ٹاسک دیں گے, کوئی بات چیت کریں گے, وہ بات چیت کرا سکتے ہیں. محمود خان آخری بات وغیرہ سر, بھی ہے, لیکن یہ کام. اوکے, آخری بات سر یہ بتا دیجیے آپ کہ کشمیر میں کتنا انفلوئنس رکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا, یا پیپلز پارٹی نے ان کو اتحاد کے لیے چنا ہے؟ دیکھو جی, پیپلز پارٹی آپ دیکھیں نا, اس نے گلگت بلتستان میں جو ہے عبدالعلیم خان کی پارٹی کے ساتھ کیا ہے, اور آزاد کشمیر میں وہ اور نون لیگ جو ہے وہ ساتھ بھی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بھی ہیں. تو وہ ان کے اگر 3-4 لوگ وہاں سے آ جائیں الیکٹ ہو کے, ان کے کم سے کم 3 لوگوں کا مجھے معلوم ہے کہ 2 یا 3 لوگ الیکٹیبل ہیں, ایک تو ادھر مظفر آباد سے ہے اور ایک وہاں پونچھ سے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اپنے 2-3 آدمی الیکٹ کرا لیں, اسی کیونکہ نون لیگ کا تھوڑا پوزیشن اس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ انفلوئنس نہیں ہے فضل الرحمان کا کشمیر میں, لیکن پھر بھی 1-2-3 لوگ وہ الیکٹ کروا سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے. دیکھیے, مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں, اور وہ کشمیری جو ڈائسپورا ہے اس کے ساتھ بہت انٹریکٹ کرتے رہے ہیں, یو کے میں اور ادھر ادھر. تو میرے خیال سے یہ جو اس وقت بلاول نے بھی بات کہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان آزاد کشمیر کے سلسلے میں کوئی رول کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے, تو یہ غلط بات نہیں تھی, بیکاز ڈائسپورا میں بھی مولانا فضل الرحمان کے لوگ ہیں, مولانا فضل الرحمان کے ان لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں, اور اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ قابل بھروسہ ہے. لیکن سوال یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ آزاد کشمیر میں یا بلوچستان میں یا کے پی کے میں یا افغانستان کے سلسلے میں ان کی کوئی مدد لینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اور لوگوں کو لیتے رہے ہیں, وہ ایک ہیں وہ خلیل الرحمان صاحب ہیں, ان کو بھی یہ لوگ ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں. مولانا از اے بگ شاٹ, ایکچولی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے یہ, اس لیے مولانا کو انوالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا از اے بگ اسٹیک ہولڈر, اور اس کو انوالو کرنے کا مطلب کانسیکوینسز ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ دیکھیں آپ, مولانا فضل الرحمان اتنے زبردست آدمی ہیں کہ انہوں نے مشرف سے اپوزیشن لیڈر کا وہ بھی لیا, اور مشرف کا وہ جو ہے وردی میں اس کو صدر بھی بنوایا, اور کے پی کے میں اپنی گورنمنٹ بھی بنوائی. تو یہ آپ مت سمجھیں کہ وہ کچے کھلاڑی نہیں ہے, وہ کچے کھلاڑی نہیں ہے. یہ پیغام ہے فوج کے لیے, اور یہ پیغام ہے نواز شریف کے لیے, یہ پیغام ہے شہباز شریف کے لیے کہ بھائی ہمیں اب آسان نہ سمجھو, ہم بڑی طاقت ہے, ہمارے ساتھ آپ انصاف سے چلو اور ہمارا خیال رکھ کے چلو. کے پی کے میں نہ صحیح, لیکن بلوچستان میں تو کر سکتے ہیں نا, وہ گورنر وغیرہ کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہاں ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں ہیں. مولانا جو ہے وہ ملٹیپل پولیٹیشین ہے, ہی از اے ویری کمپریہنسو پولیٹیشین, چھوٹا موٹا نہیں ہے. وہ جب بھی بات کرے گا وہ اس کے خلاف وہ جو مرضی بولتے رہے. مولانا کی جو بات ہے اس میں اپنی جگہ کوئی نہ کوئی میسج ہے, اور میسج یہ ہے کہ بھائی ہم سے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ہم سے لڑیں, تو آپ ہم کو انوالو کرو تو لڑیں گے نا. لڑیں گے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جنگ کریں گے, یہ بھی ہے کہ بات چیت کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سردار محمد اشرف صاحب, آپ نے گفتگو کی. ناظرین, یہ گفتگو آپ نے سن لی. جو پنچ لائن ہے اس گفتگو کی وہ یہ کہ مولانا جو اس طرح کے بیانات اگر فوج مخالف دے رہے ہیں یا شہیدوں کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے,
وہ اچانک نہیں ہے، اس میں ایک مطالبہ ہے مولانا کی طرف سے، ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل کلیئر انداز میں حکومت کا حصہ بنوانا چاہتے ہیں، تو وہ انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے۔ اور سردار اشرف نے تو خرچے کا لفظ استعمال کیا، تو خرچے سے مراد یقیناً وہ کہ ایڈجسٹمنٹ ہے، پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ، یہ نہیں، گفتگو پولیٹیشین ہے نا، اقتدار میں آنا اس کا ہے حق ہے، حق ہے، بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پولیٹکس۔ تھینک اوکے یو۔ اوکے ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سن لی، میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔